हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद आप लोगों ने सबने एंजॉय की होगी। सॉरी बहुत दिनों बाद मैं आई क्योंकि ईद की मसरूफियात और फिर अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। और फाइनली आज मैं अपनी न्यू पेंटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और साथ में हमारी जो पुरानी कहानी थी जन्नत के पत्ते उनको भी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है। ये पेंटिंग मैं आपको पहले से बता दूं कि ये एक सी साइड की पेंटिंग है। बहुत खूबसूरत सी है। ये आपके सामने जब बन के आएगी तो आपको पता चलेगा कि यार क्या लग रही है, औसम है। मैं एट द एंड ऑफ दिस मैं इसके एक पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये पिक्चर या ये पेंटिंग कैसी दिखेगी बनने के बाद। कहानी की तरफ आते हैं तो कहानी में अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था, बल्कि मैंने आपको सुनाया था कि हया लोग फ़ौरन इस्तांबुल पहुंच चुके हैं और हया ख़दीजा उनकी मेहमान नवाज़ी हो रही है। और उन्हें मेहमान नवाज़ी तो पसंद आई मगर उनका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें उल्टी आ रही थी, मतली आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो तकरीबन 1.5 दिन की भूखी थी और उनको जो खाना मिल रहा था वो पाकिस्तानी उनके जायकों के हिसाब से नहीं था, जिसकी वजह से हया की तबीयत थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो जो मेज़बान थे उन्होंने से एक ने फ़ौरन उनसे पूछ ही लिया कि आखिर मसला क्या है। खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर इसे देखा। सब खाने से हाथ रोक कर इसे देखने लगे थे। हया ने मेज़ के तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रेंड की हुमा, कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया खप्त से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ इनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ भर दी थी, फिर भी इनके नखरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पे डीजे की बहुत ममनून थी। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज जगह है, सुर्ख बालों वाली लड़की रिसांत से बोली। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायीद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पे कुछ ऐसा था कि हया ने इन्हें देख ही लिया। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सब ने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो इसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है बैविकदा। इस जजीरे पे इसका माफिया राज करता है और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। इनकी बेटी ने खफगी से इनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स कान खोल कर सुन लो। हाले ने कदरे तल मिलाकर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है, ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियाँ अपने तय बात ख़त्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। खदीजा भी इनकी बातों पे मुतमईन होकर शक्कर-पारे खाने लगी थी मगर हया के हलक में वो बहुत मीठे से शक्कर-पारे कहीं अटक से गए थे। अबू ज़हीबी इंटरनेशनल यानी कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसने इस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो नहायत मुज़महिल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का ज़िक्र, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा के काम का ज़िक्र कर रहा हो और वाकई तुर्क घरेलू औरतों के अफसानों के मरकज़ पाशा का कोई वजूद ही ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और ख़ूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पे अमूमन ऐसे लोग नज़र रखते हैं। हया ने चौंक कर इन्हें देखा।
ان کی جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی. وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے. وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھنے لگی. کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ سین بدلتا ہے. شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانچی یونیورسٹی پہنچی. سبانچی یونیورسٹی کے امرا کی جامع تھی. وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی. شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی. چونکہ وہ جگہ استنبول سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس سے سبانچی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے. اس کے تمام طلبہ و طالبات بشمول حالِ نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے. یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں. وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت میں کھڑی 3 منزلہ عمارتیں. ان کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں. 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے. تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا. حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں. ایل کی شکل کا ڈوم بلاک، جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں. لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھی اور زینوں پہ برف کی موٹی تہ تھی. ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ سے نیچے پھسل جائے. وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں. کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے. حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈومیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 میں ہے، وہ جو سامنے ہے. اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا. کیا مطلب؟ ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی. بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈوم آفیسر سے کہہ کر، ابھی تم آرام کرو. ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا ہر اسٹوڈنٹس کی ٹیلی فون ایکسٹینشن ان کی میز پہ ہوتی ہے. آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں. تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنی بیڈ پر ہی سونا. ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو بہت برا مانتی ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈوم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا. ڈی جے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی. حالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا. حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل. پھر وہ دونوں زینے سے اتر گئیں. حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا. کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا. ہر دیوار کے ساتھ ایک ہی ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا. عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل تھی. اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی، جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا. میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا. وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال بیٹھ گئی. وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری ہوئی تھی. غیر ملکی، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا. اسے جانے کیوں یہ بے چینی سی ہونے لگی تھی. وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے. ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا. اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا. گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانچی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا. البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے. وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی. سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی.
پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ کے ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بھی رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اسے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا، وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس کے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ چھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن کر جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیز سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکنی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف باری ہو رہی تھی۔ تازہ برف پڑنے سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے کے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آہٹ ٹھہرے تھے اور گرتے ہوئے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا، کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکنی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول گئی تھی۔ اسے ہونٹوں کے گرد ہاتھ کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچے۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی آئی ہوں، مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں، فی الحال یہاں نہ حالے ہیں نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی، آگے جھیل پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی، نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بھوجل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، پلاؤ اتنا بھی برا نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ پھر سین بدلتا ہے۔ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی اور دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ، جو کہ دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کے یہ جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ سلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ یوں تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندنی،
سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے، میں تمہارے ڈوم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں میں علی صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی، خدیجہ سو رہی ہے۔ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا، ڈی جے 2 موٹے کمبل گٹھڑی کی صورت پہ خود پہ لپیٹے ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں بھی 2 گھنٹے مزید سوں گی۔ کملوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی، مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سفید لمبی قمیض میں ملبوس تھی، شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے اور اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال ہے۔ اور اچھا جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کملوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کملوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس، حالے استائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی بات کی جاری کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑپ سے پھر کمبلوں میں گھس گئی۔ پھر کیا ہوا؟ شاپنگ کیسی رہی ان کی؟ مزہ آیا کہ نہیں؟ کیا کیا خریدا؟ کن لوگوں سے ملی؟ کون سے لوگ اس کو اٹریکٹ کر رہے تھے؟ یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ تو پلیز 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 میرا پیج سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور پلیز شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مجھے سنیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آئی ڈو ہیو اے ٹیلنٹ۔ تھینک یو، بائے بائے۔